बलूचिस्तान के साबका वज़ीर आला रह चुके हैं, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के रुकन रह चुके हैं कई मरतबा, बलूचिस्तान के साबका गवर्नर रह चुके हैं, वफाकी वज़ीर मुमलिकत भी रह चुके हैं। 12 जुलाई 1927 को उनकी पैदाइश हुई जब वो 20 से 22 साल के थे। खूबसूरत जवान साल जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आ रहा था, तो उस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जब बलूचिस्तान तशरीफ़ लाए, एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने वालों में उनकी वो वजाहत, उनका वो शख्सियत की तस्वीर अभी तक मेरे ख़्याल इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर सब के सामने है कि बड़ी खुश असलूबी के साथ, खुश मिजाजी के साथ, एक अच्छे तरीके से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उन्होंने खुशामदीद कहा। जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो बड़े शुरू से ही पाकिस्तान के सियासी जमहूरी मामलात में उन्होंने बहुत कलीदी किरदार अदा किया। उनकी हस्ब तौफीक जहाँ तक उनकी रसाई थी अपने इलाके के मामलात, जब 1952-53 के बाद जब सुई से गैस निकलना शुरू हुआ, उस वक्त से लेकर फिर बाद बज़ा तसलसल के साथ मसाइल होते रहे, और ये मसाइल बलूचिस्तान के सियासी भी थे, बलूचिस्तान के महाशी भी थे। इन मसाइल की बुनियाद पर वफाक के साथ उनका हमेशा जो कुछ तलखियाँ रहती थी कि बलूचिस्तान को उसका ड्यू शेयर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं जा रहा। पहले तो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें हमारे गैस के हवाले से कोई अच्छी हमें जो हमारा हक बनता है वो हमें नहीं मिला। उसके बाद 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें गारंटीज़ थी, तो उन गारंटी और तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर जनाब वाला वज़ीर आला एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे। एक उनकी वजाहत और उनकी शख्सियत बलूचिस्तान की तारीख़ में हमेशा उसको याद रखा जाएगा। मुझे याद है जब 2002 में 2003 में जब जनरल मुशर्रफ एक आमिर पाकिस्तान पे नाफिज हुए, मुसल्लत हुए, तो उन्होंने ये पूरे बलूचिस्तान का वतीरा था कि पूरे बलूचिस्तान के तमाम सियासी ज़ोमा ने, जिसमें सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब हों, नवाब खैर बशमरी साहब हो, अकबर खान बुगटी साहब हों, महमूद खान अचकज़ी साहब हों, या बलूचिस्तान की दीगर कुव्वतें जिनमें बिजंजो फैमिली के लोग थे, डॉक्टर मालिक साहब, किसी भी जमहूरी लोगों ने जो है आमरीत की कभी बलूचिस्तान में हिमायत नहीं की। तो जब आमरीत का ये दौर आया तो उस वक्त बलूचिस्तान में तारीकियाँ बढ़ गईं, बलूचिस्तान में घुटन बढ़ गया, बलूचिस्तान के मामलात जो हैं उसको समझने की बजाय सुलझाने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद में कुछ ऐसे लोग आए, वो बलूचिस्तान के लोगों को जानवर समझ के वो चाहते थे कि बलूचिस्तान की तमाम ज़मीन मफ्तू कर लेंगे, बलूचिस्तान के तमाम ख़जाने अपने साथ कर लेंगे, बलूचिस्तान की तमाम तेल और गैस के वसाइल हमारे हो जाएंगे, हम समंदरों पर अपना राज करेंगे। तो जब एक बलूचिस्तान का जमहूरियत पसंद शख्स जिसने पाकिस्तान के लिए, इस वफाक के लिए, पाकिस्तान में सियासत में इतनी कुर्बानियाँ दी हों, उम्र के आखिरी अब में पहुँच के जब वो देखता है कि मेरे कौम के साथ ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जनाब वाला उन्होंने बड़ा जमहूरी एहतजाज किया। मैं उस वक्त इस तमाम एहतजाज का हिस्सा था जब 4 जमाती हमारी इत्तेहाद बनी। मैं मेंबर था सेनेट ऑफ पाकिस्तान का। 2003 में जब बलूचिस्तान में हालात ख़राब हुए तो एक कमेटी आई बलूचिस्तान विज़िट करने के लिए। फिर हम नवाब अकबर खान बुगटी साहब से मिले और उसमें यह तय पाया कि जनाब वाला अगर इस्लामाबाद बलूचिस्तान के मामलात को सुलझाना चाहता है, असलाह अहवाल के लिए गुज़िश्ता बदऐदियों को, बेवफाइयों को, बलूचिस्तान से किए गए वादों को अगर वो दबाना चाहते हैं, हम उनको अपने मामलात जो हैं पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली और पार्लिमानी तरीके से उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। उस वक्त जनाब वाला सितंबर 2004 में बलूचिस्तान से मुतल्लिक एक स्पेशल कमेटी बलूचिस्तान की बनी। मैं उस कमेटी का रुकन था जो स्पेशल कमेटी बनी बलूचिस्तान के करंट इशूज़ पे। नवाब अकबर खान बुगटी को आज तक हमने नहीं देखा कि वो किसी को ये कहे कि आप हथियार उठाएं, किसी को ये कहें कि जी आप जो है जाके लड़ाई लड़ें। वो हमेशा तालीम पे जमहूरी अंदाज में जो है बलूचिस्तान के हकूक़ की जद्दोजहद करते आ रहे थे। जब हम 2004 में मैं उस कमेटी का हिस्सा रहा, उसका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस था वो यही था कि जनाब वाला बलूचिस्तान के तमाम मसाइल 3 महीने के अंदर उस पर रिकमेंडेशन बन जाएंगी। जब 3 महीने का वक्त गुजरा, जब हमने देखा उन्होंने वो रिकमेंडेशन या सिफारिशात मुरतब नहीं की, तो जो मैंने उससे इस्तीफा दे दिया। आई वॉज द आर्किटेक्ट। बलूचिस्तान पे बनने वाली करंट कमेटी की ये पहली डॉक्यूमेंट है, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, जो अभी तक मैंने रिकॉर्ड में रखा हुआ है। मैं ये अभी सिर्फ थोड़े कुछ चीजें आपको बताऊंगा। वहां से एक मुअज़्ज़िज़ रुकने असम्बली अभी उठ के बिजली की रोना धोना दे रहे हैं। आज से 15 साल पहले 14 साल नवाब अकबर खान बुगटी की शहादत को हुए। इन 14 सालों में बलूचिस्तान कमेटी की वो रिपोर्ट, बाद अज़ां बलूचिस्तान पैकेज के नाम पर हमारे साथ धोखे, बलूचिस्तान में जो सारी चीजें हुई वो आज तक जनाब वाला इतनी जगह पर बरकरार है।
نواب اکبر خان بگٹی کو شہید کرنے والوں نے یہ کہا کہ جناب والا یہ سردار، یہ نواب، یہ بلوچستان کے سیاسی جمہوری لوگ یہ بلوچستان کی ترقی نہیں چاہتے، ہم تو جو ہیں بلوچستان کی یہ 5-4 سر جو ہیں وہ کاٹ کے اس کے بعد یہاں خوشحالی کے کھیتیں اگائیں گے، ہم یہاں یونیورسٹیوں کی جو لائنیں لگا دیں گے، ہم یہاں کے نوجوانوں کو جو ہے وہ دنیا کے بہترین روزگار فراہم کریں گے، ہم بلوچستان کے گھر گلی کوچوں میں گیس بھیجیں گے، ہم بلوچستان کے ہر جھونپڑیوں میں بجلی دیں گے۔ لیکن آج معزز رکن اسمبلی وہاں سے بھی اٹھا ہوا ہے حکومتی ارکان سے، آج بلوچستان کے واحد صوبہ ہے، بجلی تو اپنی جگہ ہے جناب والا، گیس جو 1953 سے 50 سے نکلتا ہے 54 سے، آج بلوچستان کے گیس بلوچستان کے لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ سوئی اور ڈیرہ بگٹی کے لوگ گیس سے محروم ہیں، جو معاہدے ہوئے وہاں کے نوجوان روزگار سے محروم ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جناب والا، ریاستوں میں، جمہوریہ میں، ممالک میں آج بلوچستان میں جو احساس مایوسی ہے، آج بلوچستان میں جو گھٹن ہے، آج آپ کو بلوچستان کے نوجوان جو سڑکوں پر نکل کے نظر آ رہے ہیں جناب والا، قوموں کی سیاست میں امید کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں، پولیٹیکل ہیں، ایڈمنسٹریٹو ہیں، سوشل ہیں، سیکیورٹی ریلیٹڈ ہیں، ایڈمنسٹریٹو ریلیٹڈ ہیں، لیکن کچھ ہیں ان کا سائیکالوجی سے بڑا تعلق ہوتا ہے۔ بلوچستان کے عوام ہر 10-15 سال میں ایک نئی امید باندھتے ہیں، ہر ایک نئی امید باندھتے ہیں کہ بلوچستان کے معاملات کو سنجیدگی سے حل کیا جائے گا۔ بلوچستان میں اگر کسی خون خرابہ ہوا ہے، تکلیفیں ہوئی ہیں، مشکل ہوا ہے، شہادتیں ہوئی ہیں، تو بلوچستان کے لوگوں کو ان کے گمگشتہ حقوق ملیں گے۔ یہ جو امید بنتی ہے ہر 10-15 سال کے بعد، جب وہ امید ٹوٹتی ہے تو جناب والا آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ اندھیرے جو ہوتے ہیں تو ان میں آپ کو شمع جلائے ہوئے نوجوان سڑکوں پر نظر آتے ہیں۔ بلوچستان میں امید دم توڑ رہا ہے، اور جب امید دم توڑتی ہے تو اس کے بعد سب سے تکلیف دہ مراحل شروع ہوتے ہیں۔ امید انسان کو جو ہے جوڑ کے رکھتا ہے، امید انسان کو جوڑ کے رکھتا ہے ریاست کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، شخصیت کے ساتھ۔ آپ کے حلقے کے لوگوں نے ایک امید کے ساتھ آپ کو منتخب کیا، میرے حلقے کے لوگوں نے مجھے ایک امید کے ساتھ منتخب کیا۔ ان سب کو آج بلوچستان میں پسماندگی، بھوک، پیاس، افلاس، بجلی کی عدم دستیابی، اسکولوں کی عدم دستیابی، ادویات کی عدم دستیابی، بڑھتی ہوئی بے روزگاری، دہشت خوری، بتہ خوری، چیک پوسٹ، بنانا ریپبلک بن گیا ہے۔ ایسے بنانا ریپبلک میں جہاں انسانوں کو اپنے جان اور مال کا تحفظ نہ ہو، جناب والا امید دم توڑ دیتا ہے۔ جب امید دم توڑ دیتا ہے خدا نخواستہ پھر حالات خراب ہوتے ہیں۔ ہم بار بار جب چیزوں کو لانا چاہتے ہیں اس فورم پہ، کیونکہ بلوچستان میں کوئی اور تو کبھی گرینڈ جرگہ یا لوئی جرگہ تو نہیں ہوگا، بلوچستان کا اثاثہ اس کی یہ اسمبلی ہے۔ اسلحہ احوال کے لیے ہم اسلام آباد کو، ان کے اداروں کو، ان کے ذمہ داروں کو، بلوچستان کے ذمہ دار اہلکاروں کو، سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان سے مسلسل وعدے کیے جا رہے ہیں۔ یہ جناب والا بلوچستان سے متعلق جو پارلیمانی کمیٹی کی انونیمس ریکمنڈیشن آف دا ڈرافٹ کمیٹی، اس میں 8 چیزیں تھی۔ میں صرف تھوڑا سا تاکہ اس اسمبلی کے ریکارڈ پہ رہیں، اور یہ نواب اکبر خان بگٹی کے مطالبات تھے۔ یہ ان مطالبات کے بدلے میں ایک سفید ریش، ایک معزز قبائلی سردار، پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو مد نظر رکھے ہوئے شہید کرنا کوئی بھی جواز نہیں بنتا تھا جناب والا، اور وہ سلسلہ ابھی تک رکا نہیں، وہ سلسلہ ابھی تک رکا نہیں۔ اس کے بدلے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تمغہ امتیاز دیا جاتا، ان کو اچھے اچھے دنیا کے تمغوں سے نوازا جاتا کہ ایک قبائلی سردار بلوچستان میں ترقی اور تعمیر کی بات کر رہا ہے۔ میں مسلسل 2004 میں 5 میں ان کے ساتھ فون پہ رابطے پہ رہتا تھا، تو جب یہ بلوچستان کمیٹی کی رپورٹس ہو رہی تھی، ان کی مہربانی تھی، ان کی محبت تھی، ان کا اعتماد تھا کہ یہ ایشوز ہیں، آپ کانسٹیٹیوشن کو سمجھتے ہیں، لا کو سمجھتے ہیں، بلوچستان کے چیلنجز کو سمجھتے ہیں، فیکٹس کی بیسس پہ، فگرز کی بنیاد پر ثنا صاحب آپ کے ثنا بلوچ صاحب ہم ان کے اولاد تھے، وہ ہم نے آج تک ان کے لب و لہجے میں نہیں دیکھا کہ وہ کسی کے ساتھ جھگڑا چاہتے ہوں۔ ہو گیا، ایک سانہ ہوا بلوچستان میں، اس سانے کے بعد آج مجھے سوئی اور ڈیرہ بگٹی میں دکھائیں جناب والا شہد اور دودھ کی نہریں تو نہیں بہ رہی ہیں۔ سوئی کے نوجوان بچے ابھی تک، خدا واحد شاید ہمارے سب کے علاقوں میں لوگ ابھی تک ایران سے آنے والے اصول جس کو کہتے ہیں بلیو کلر کا ہوتا ہے، جس میں پیٹرول اور ڈیزل آتا ہے، جس کو صاف کر کے، ہمارے سب کے علاقوں میں ابھی تک بلوچستان کے 60% لوگ جو ہیں وہ سل سے، کنووں سے اور کئی دور دراز سے پانی بھر کر لا کے پیتے ہیں۔ ڈیرہ بگٹی اور سوئی میں تو سب سے زیادہ ہے۔ میں نے تو ایسی صورتحال دیکھی ہے جو تکلیف دہ ہے، دیکھ نہیں سکتے، کسی کو بتا نہیں سکتے ہیں۔ ابھی تک سوئی کے لوگوں کو گیس نہیں ملی، اس میں جناب والا کچھ اس کے ریکمنڈیشنز تھے، بعد میں یہ جناب والا اڈاپٹ بھی ہوا۔ اس میں سب سے پہلے جو ہم نے رائلٹی آن گیس ڈیولپمنٹ سرچارج پہ تھا کہ جناب والا 15% اس ضلع کو، اس علاقے کو ملے گا، جہاں سے بلوچستان کو اگر 10 ارب روپے مل رہے ہیں، 20 ارب روپے مل رہے ہیں، تو اس کا 15% جو ہے وہ ڈیرہ بگٹی کو جائے گا، اور ہم چاہتے ہیں یہ ڈیرہ بگٹی کا حق ہے۔ ڈیرہ بگٹی والوں نے جتنی سسکیاں، آئیں، آنسو، غم، لاشیں دیکھی ہیں،
جناب والا ان کا حق تھا کہ 15% اس بلوچستان رپورٹ کمیٹی رپورٹ کے بعد جانا چاہیے تھا. پنجاب کے بارڈر پر بھوک سے رہنے والے, آج پنجاب میں بھیک مانگنے پر مجبور ہونے والے ہمارے مزاری, بگٹی, یہ ہمارے بلوچ, یہ ہم سے سوال کرتے ہیں, ہمارا ضمیر جو جوڑتے ہیں. سونے اور چاندی کی زمین سے اٹھ کر برہنہ پا پٹھے پڑانے کپڑوں کے ساتھ اسلام آباد کی سڑکوں پر آج کل بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں. اتنے سونے والی زمین کا, اور اس کے لیے کمٹمنٹ ہوئی تھی. کمٹمنٹ یہ سارا, اس کے بعد جناب والا میکسیمم ریپرزنٹیشن شوڈ بی گیون ٹو دی پروونس آن دی پی پی ایل او جی ٹی سی ایل سوئی صدر گیس کمپنی میں جناب والا 50% نمائندگی کی بات کی گئی تھی بورڈ میں. یہ ساری چیزیں ہم نے انٹروڈیوس کروائیں, اس کا فیصلہ ہو گیا تھا. اس کے علاوہ جناب والا 5% جو ہے سوشل سیکٹر کی ڈیولپمنٹ پر اس علاقے میں خرچ ہونی چاہیے تھی. آج کلاچ سے پھر گیس نکلا ہے, آج واشک میں امکانات ہے گیس نکلیں گے. ہم اسی لیے یاد دلاتے ہیں کہ نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کا سانحہ صرف ایک شخص کی بلوچستان سے محرومی نہیں ہے. خداوند تبارہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. وہ ویسے ہی شاید اپنی جو ہے وہ زندگی اور عمر میں طبی موت بھی مر سکتے تھے, لیکن قوموں کی تاریخ میں ایسے واقعات اور سانحات جو ہیں ان کو یاد اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے ماضی پہ نظر ڈالتا ہے, ماضی بعید پہ نظر ڈالتا ہے, ماضی قریب پہ نظر ڈالتا ہے اور مستقبل کے لیے فیصلے کرتا ہے. آج اس ریکمنڈیشن میں جناب والا گیس کی فراہمی, یہ ریکمنڈیشنز بلوچستان اسمبلی کی نہیں ہیں. اس دا آئیسٹ فورم جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی بنی تھی بلوچستان کی, جس میں تقریباً کوئی ہم 60 کے قریب ممبران تھے, جس میں مولانا شیرانی صاحب بھی شامل تھے, جس میں مشاہد حسین صاحب بھی شامل تھے, جس میں چودھری شجاعت بھی شامل تھا, جس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے جو ہے رضا محمد رضا صاحب شامل تھے, جس میں اسلم بلیدی صاحب شامل تھے, جس میں بلوچستان کے کافی معزز. مجھے تو آج حیرت ہو رہی ہے کہ آج ہم نواب زادہ گوارام بگٹی کے دادا کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آج ان کے ہی اسمبلی کے جو فلور کے سارے دوست ساتھی ہیں وہ اس ادھر سے گئے, جیسے خدا نخواستہ ہم کسی دشمن ملک کے جو ہے رہنما کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ اس وطن کا فرزند تھا, اس نے اس کے لیے آپ لوگوں کا شکریہ, آپ لوگوں کی مہربانی جو بیٹھے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, ہاں اگر کسی کے ذہن میں یہ گمان ہے, میں صرف 2-3 باتیں بتاؤں گا. بلوچستان کی تاریخ میں یہ بڑی چیزیں سب ہیں. جناب والا گوادر کا ایشو ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں ریپرزنٹیشن کا ایشو ہے, 50% نمائندگی کا وعدہ گوادر کے جو ہے تمام اتھارٹیز وغیرہ میں کیا گیا تھا. اس کے بعد جناب والا سوئی اور ڈیرہ بگٹی میں یہ ہمارے ساتھ ہے, پورے بلوچستان میں کالجز کا قیام ہے, تربیتی ادارے ہیں, جوڈیشل کمیشن ہے گوادر کے زمین کی الاٹمنٹس کے معاملے میں. یہ ایک بہت بڑی سڑکیں, روز یہاں پر ہم سڑکوں کے بارے میں روتے ہیں, یہ سارا نواب اکبر خان بگٹی کے یہی مطالبات تھے. آج سے 14 سے 15 سال پہلے بھی بلوچستان میں کوئی انہوں نے سونا چاندی نہیں مانگا, انہوں نے نہیں کہا کہ آسمان سے ہمارے لیے تارے توڑ کے بلوچستان کے لوگوں کے ہاتھ میں دے دو. اس نے یہی کہا تھا کہ یہ سڑکیں, اس وقت بھی یہی صورتحال تھی, اور اس کی پرائرٹی ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا, آپ کے پاس وقت کم ہے. کوسٹ گارڈ اور ایف سی کے متعلق یہی تھا کہ ان کے جو چیک پوسٹ ہیں وہ بارڈر پہ نیشنل سیکیورٹی کو انشور کریں, دہشت گردی, تخریب کاری, منشیات کے خاتمے کو ممکن بنائیں. ہمارے ادارے ہیں, ہمارے فورسز ہیں, ہمیں ان کی ضرورت ہے, ہم بارڈر پہ نہیں جا سکتے, ان کو خدمات کے عوض ان کو سہولیات فراہم کی گئی ہیں, یہ اس وقت ایکسپٹ ہوئے ساری چیزیں. اس کے علاوہ جناب والا لیویز کا جو معاملہ ہے, آج ہمارے اے این پی کو دوست چلے گئے جنہوں نے کورٹ میں بھی کیس پایا تھا. ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسلام آباد کے ساتھ, مشرف کے سارے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ بلوچستان کا کیس لڑا. میں نے اس پہ پوری کتاب لکھی, اس وقت مجھے یاد ہے اے اور بی ایریا کے متعلق. ہم نے ایک جو فگر تھا فیکٹس سے اس سے جسٹیفائی کیا, سارے اسلام آباد کے بابوؤں کو, بادشاہوں کو, طاقتور طبقوں کو کنونس کر دیا کہ لیویز بلوچستان کا جو ہے وہ ایک اثاثہ ہے. اس کو جو ہے جس طرح شیرف امریکہ میں کام کر سکتے ہیں, کینیڈا میں ہو سکتے ہیں, افریقہ میں جو ہے ٹریڈیشنل فورسز ہیں, آپ اس کو اسٹرنتھن کرے. یہ اس کی ریکمنڈیشن کا بہت بڑا حصہ تھا 2 سے 3 صفوں پر. قانون میں زیادتیاں لوگوں کے ساتھ, لوگوں کو ٹارچر, لوگوں کو اسپیشل کوٹے کی بات کی گئی تھی, پی پی ایل کی پرائیویٹائزیشن کی تھی. جناب والا یہ تفصیل کے ساتھ, اور آخر میں آ گیا تھا پروونشل اٹانومی. کانسٹیٹیوشن کے اندر جو فلاز تھے, کانسٹیٹیوشن کے اندر جو گیپ تھے, جو فالٹ لائنز تھے, ہم نے کنکرنٹ لسٹ کے خاتمے کی بات کی تھی 40 اور 46 کے قریب, اس میں ساری چیزیں ہم نے ان کو ساری بتائیں. اور آج میں خوش قسمت لوگ ہیں کہ وہ 18ویں ترمیم جو ہے کے تحت وہ ساری چیزیں ایڈریس ہوئیں. نیشنل فائنانس کمیشن کی بات, یہ نواب اکبر خان بگٹی کی ڈیمانڈ تھے, جس کی وجہ سے بلوچستان کو آج 100, 200, 150 ارب روپے زیادہ ملا. تو ہم اس کے باوجود بھی اگر یہ اسمبلی اس کو خراج عقیدت نہیں پیش کرے, میں تو سمجھتا ہوں آج ایک بھی کرسی خالی نہیں ہونی چاہیے, ایک بھی کرسی خالی نہیں ہونی چاہیے. ہم انسان ہیں, ہم میں خامیاں ہیں,
ہم میں کمی کوتاہی ہر انسان میں ہوتا ہے، لیکن جناب والا جو بزرگ آج جن کی بدولت ہمیں 2-4 روپے بلوچستان کو آ کے مل رہے ہیں، جو یہاں پر وزراء ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ کی مد میں خرچ بھی کر رہے ہیں، یہ مرہون منت ہے ہمارے بزرگوں کی۔ جناب والا نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کا واقعہ ہوتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اپنے دشمن کو بھی اگر اس کی شہادت کے بعد اور موت کے بعد عزت دیتے ہیں۔ میں آپ کو صرف بلوچستان کے 3 واقعات سناؤں گا۔ اسلحہ احوال کے لیے اسلام آباد والے کل بھی بادشاہ ہیں، بندوق اٹھا کے ہم میں سے کسی کو بھی مار سکتے ہیں، لیکن میں ایک ان کو واقعہ صرف دورانہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایسا کام نہ کریں کہ تاریخ میں جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے نہ نکلے۔ نواب اکبر خان بگٹی کی تابوت پر لگا ہوا تالا، نواب اکبر خان بگٹی کی نماز جنازے میں لوگوں کو اجازت نہ دینا، بلوچستان کے اتنے بڑے بارش اور باوزن قد آور شخصیت کے جنازے کے ساتھ بھی اس طرح کی زیادتی یہ مناسب نہیں تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں جس طرح آسٹریلیا میں ابرجنیز کے ساتھ جب زیادتی ہوئی تو آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے کڑے ہو کے کہا کہ ہم معافی مانگتے ہیں اجتماعی زیادتیوں کے، بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، آپ لوگوں کے بزرگوں کے ساتھ ہم نے کی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں معافیا مانگی، آصف زرداری صاحب نے کہا، پتہ نہیں گیلانی صاحب، یہ نہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کی پارلیمنٹ کو قرارداد پاس کرنی چاہیے کہ وہ ایک ایسا قداور شخص تھا جس نے پاکستان کے لیے اس کی خدمات کی، جمہوریت کے لیے خدمات دی، اس کے ساتھ جو آخری وقتوں میں زیادتی ہوئی۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، پھر مختصر کر کے ختم کرتا ہوں۔ 1898 میں بلوچ خان نوشروانی، محراب خان کچکی انگریزوں کے خلاف جب وہ یہاں پر یہ کچھ اپنا وہ ٹیلی گراف لائن بچھا رہے تھے، دوسری چیزیں، تو انہوں نے اس کے خلاف جدوجہد کی۔ 2-4 چھوٹی بڑی جنگیں ہوئیں، ایک بڑی لڑائی ہوئی گوکپروش کے علاقے میں، وہ کیچ کے تربت کے علاقے میں نزدیک ہے، شاید جانتے ہو کیچ تربت کے ہمارے لوگ کلی بیٹھے ہیں وہاں پر۔ جب محراب خان گچکی اور بلوچ خان نوشروانی جب انگریزوں کے ساتھ ان کی مڈبھیڑ ہوئی، کوئی 160 کے قریب بلوچ جو ہے اس میں شہید ہوئے۔ تو شہادت کے بعد اس کے اپنا بلوچ خان نوشروانی کے انہوں نے، انگریز نے کہا کہ ایسا بہادر دشمن ہم نے نہیں دیکھا ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ وہ کہاں انہوں نے وصیت کی تھی کہ وہاں کہاں ان کو دفنایا جائے، ان کی آباء و اجداد کی جگہ کون سی ہے، جانتے تھے، وہ نواب تھے، بادشاہ تھے۔ انہوں نے جناب والا بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ اسلامی رسم و رواج کے ساتھ ساری سہولیات فراہم کی۔ ہزاروں کی تعداد میں بلوچ خان نوشروانی کا جو ہے 1898 کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے جو ہے وہاں پر اس کو مدفون کیا۔ محراب خان احمدزی کا نومبر 1839 کا واقعہ لے لیں، انگریزوں کے ساتھ لڑتے ہوئے کلات میں شہید ہوئے۔ جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، گھروں میں ہوتی ہیں، قبائلی ہوتی ہیں، سیاسی ہوتی ہیں، ریاست میں دوستوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، لیکن کم از کم اصلاح احوال کے لیے میں آج بھی ان کو بتا دینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اگر کسی کے ساتھ دوستی اور دشمنی، رفیقی اور رقابت دونوں اگر مول لیتے ہو تو اس میں تھوڑی بہت انسانیت، تھوڑی بہت احترام انسانیت، احترام اسلام، اخلاقیات، قدریں، اقدار، ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ سردار جینت خان خلیل خان گمشادزی کی لڑائی جنرل ڈائر کے ساتھ ہوئی، جو جنرل بعد میں ڈائر بڑا مشہور تھا سندک کے مقام پر۔ میں آپ کو سینکڑوں ایسی تاریخیں بتاؤں گا۔ ہم نے انگریزوں کے خلاف جناب والا 166 چھوٹی بڑی جنگیں لڑی، اس خطے میں پشتونوں نے لڑی، اس خطے کے سارے قوموں نے انگریزوں کے خلاف لڑی۔ انگریز یہاں سے گیا، وہ جناب والا ہمارے آباء و اجداد کی اس سرخون کی بدولت ہے جس کی خوشبو آج بھی بلوچستان میں اور پاکستان میں ہر طرف مہک رہی ہے۔ یہ انگریز بابا اتنے بڑے بڑے توپوں کا مالک، پوری آدھی دنیا پر اس کے سورج اس کے غروب نہیں ہوتا تھا اس کی امپائر میں، یہ جناب والا یہ علاقہ چھوڑ کے گیا ہے، کوئی تعویذ اور دم سے نہیں گیا ہے، یہ کوئی بھوت اور کیا کہتے ہیں جادو ٹونا سے نہیں گیا ہے، یہ طاقت سے گیا ہے جناب والا، اس کو اتحاد سے، اتفاق سے، لوگوں کی قربانیوں سے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکبر خان بگٹی کو خراج حقیقت پیش کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ اسلام آباد سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، اسلام آباد بلوچستان کو خوددارا۔ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ابھی بھی بلوچستان میں معاملات کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ بلوچستان کے پولیٹیکل ایشوز کو پولیٹیکلی ریزولو کریں۔ بلوچستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ، سیاست میں مداخلت، گملوں میں لیڈر اگانے کا سلسلہ، الیکشن میں یہ ساری چیزیں اس وقت سے آج بلوچستان کو سب سے زیادہ بڑی تباہی کی طرف یہی لے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کا اکنامک ایشو، بلوچستان کا معاشی ایجنڈا ابھی تک حل نہیں ہوا۔ بلوچستان میں 87% لوگ ابھی بھی غربت کا شکار ہیں۔ میں کل ایک ویبینار میں تھا، میں UNDP کے ایڈوائزری کونسل کا ممبر ہوں، پاکستان کے حوالے سے سب سے بڑی رپورٹ اور مستند رپورٹ اس کی آتی ہے، میں نے اس کے لیے لکھا بھی ہے۔ کل جب میں اس کے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہم سب ویبینار میں تھے، اسلام آباد ہم جا نہیں سکے،
कल जो उसने डेटा मुझे बलूचिस्तान के हवाले से दिखाए, फिर इतनी तकलीफ दे आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। नौजवानों के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, बच्चों की न्यूट्रिशन के हवाले से, तालीम के हवाले से, बलूचिस्तान की जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से, बलूचिस्तान में सड़कों की बदसूरत आल के हवाले से, बलूचिस्तान में जो है सनतकारी वगैरह रुकने के हवाले से, इस तरह ये क्या है जनाब वाला, ये इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, माशी जमूद है। अगर कोई बलूचिस्तान के साथ अच्छाई करना चाहता है तो जनाब वाला शुरुआत डेरा बुगटी से करें। नवाब अकबर खान, मैं इस करारदाद के साथ साथ मैं कहता हूँ नवाब अकबर खान इंस्टीट्यूट, नवाब अकबर खान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड रिसर्च बनाएं। अगर इसाक खान सदर पाकिस्तान के नाम पे बढ़ सकता है, नवाब अकबर खान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट बनाएं, आर्ट्स एंड कल्चर बनाएं। जितने आज उसको खराज अकीदत पेश करने के लिए डेरा बुगटी में बलूचिस्तान के सारे पैसे ले जाएं, वहां दूध और शहद की नहरें बयां में एतराज नहीं होगा, ताकि कम से कम वहां के अगर कुछ लोगों के दिलों में अभी तक तकलीफ है, वहां दर्द है, तो उस दर्द का इजाला किया जा सके। हमें कम से कम ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए कि गर्मियों में 43 और 44 डिग्री में जो है एक झोंपड़ी के नीचे जो है हमारे बच्चे और बच्चियां बैठ के स्कूल पढ़ रही हैं अभी तक डेरा बुगटी में। खरान में आता है तो आने दे, चलो हमारे यहाँ गैस नहीं है, वाशुक वैसे ही दरपदर है। पूरे बलूचिस्तान को तो आप लोगों ने दरपदर ही समझा हुआ है, लेकिन कम से कम जो जिसकी बदौलत मैं अल्फिया कहता हूं बलूचिस्तान के हर एक शख्स के बलूचिस्तान के जो है खून में, उसके जिस्म में बलूचिस्तान के सुई गैस का पैसा, उसका वसीला कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में मौजूद है। बलूचिस्तान पैदा ही क्या करता है, बलूचिस्तान के आज वहां के लोग सबसे ज्यादा लागर बदन है। स्पेशल फंड बनाया जाए, स्पेशल उनको इंसेंटिव्स दिए जाए। जो इलाके बलूचिस्तान में इस 10-15 साल के बदहाली, मसाहिल, मुश्किलात, जंग की तरफ से, सियासी बदअमनी की वजह से खराब हुए हैं, जनाब वाला हम पॉलिटिकल लीडरशिप हैं, बलूचिस्तान को इस्तेकाम की जानिब ले जाने के लिए हमें अपने फॉल्ट लाइन्स, हमें अपने गहरे जो इलाका है, ग्रे एरियाज, हमारे जो डिप्राइव रीजन्स हैं, सबसे पसमानदा इलाके हैं, उन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि कम अज़ कम, और अकबर खान बुगटी का अगर आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उसके शोधा के बड़े बड़े मज़ार बनते हैं, आज कम से कम अकबर खान बुगटी अगर किसी मज़ार के हक में नहीं था, कम से कम नवाब अकबर खान बुगटी के मज़ार के पास बड़ी सी म्यूजियम बनाई जाए, उसकी तारीख पढ़ाएं, उसके अच्छी पहलू भी हैं। अगर किसी को सरकार चाहता है कि कुछ उसको इख्तिलाफ राय है, वो इख्तिलाफ राय वाला पहलू भी म्यूजियम में किसी एक जगह पे लगा दे, लेकिन तारीख को मसख न करें। तारीख को मसख करने से कौमें नहीं बनती, तारीख को समझने से, तारीख को एक्सेप्ट करने से, कबूल करने से, तारीख से सीखने से इन कौमें बनती हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ जनाब स्पीकर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक दफ़ा फिर नवाब अकबर खान बुगटी, उनके साथियों की कुर्बानी और जद्दोजहद, जबूरियत, बलूचिस्तान के हकूक़ के हवाले से खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। शुक्रिया जनाब स्पीकर।